नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है शादी के बाद बच्चों का अलग रहना। ये मौजू अमूमन मेरी बहनों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं होता और इसकी वजह हमारी रवायात भी हैं और रवैये भी। रवायात के मुताबिक ताबेदार बेटे वो होते हैं जो वालदैन के साथ रहते हैं, भले उसमें ज़िंदगी अजीरन हो जाए। अलग रहने का मतलब होता है वालदैन को छोड़ना। मुझे खुद ये सुनने को मिलता है और कि बच्चे आपको छोड़कर चले गए। मेरे दो बेटे हैं और अपने अलग घरों में रहते हैं। शादी से पहले सुबह उठ के नीचे आते थे, सलाम किया, सर चूमा और निकल गए। और जब वो आते थे तो अक्सर मैं जल्दी सोती हूँ, मैं सो चुकी होती थी और बाज़ औक़ात एक घर में रहते हुए 3-3 दिन हमारी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन अब ये है शादी के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बेटे आते हैं और घंटों मेरे साथ बैठते हैं और उनकी बीवियाँ भी आती हैं, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि पहले से ज़्यादा हर ज़रूरत का ख़्याल रखते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले ये होता था बाज़ औक़ात कि हाँ, ये काम कर दें, या तो कहते अच्छा करते हैं, अच्छा अभी करते हैं। और अब आप यकीन करें कि इधर बात मुँह से निकलती है और उधर वो पूरी हो जाती है। बल्कि बात करने से पहले ही हर ज़रूरत का ख़्याल रखा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि साथ रहकर नफ़रतें पालने से बेहतर होता है, लड़ने झगड़ने से बेहतर होता है अलग रहना और मोहब्बत और इज़्ज़त से मिलना। और सिर्फ़ मैं ही नहीं, मेरे आस-पास बहुत मिसालें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। और फिर मैं चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर, ज़्यादातर क्या, तकरीबन सारी ज़िंदगी कुछ उम्र का कुछ हिस्सा टीनेज को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर रही हूँ, तो मैंने और इत्तेफ़ाक से मैं हर नेशनैलिटी के लोगों से मिली हूँ और मैंने नहीं देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलावा कहीं भी शादी के बाद बेटों को साथ रखने का रवाज हो, चाहे वो सऊदीज़ हों, चाहे वो सीरियन हों, चाहे किसी भी नेशनैलिटी के लोग हों। उनके यहाँ ये रिवाज होता है कि बेटा अपने पाँव पे खड़ा होता है, अपने लिए अलहदा घर लेता है, घर को फर्निश करता है। उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपना हक महर अदा कर सके, अपनी शादी के अखराजात पूरे कर सके। उसके बाद उसकी शादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी बेटे की शादी पे लगा देते हैं, बल्कि कर्ज़ लेके भी। और उसके बाद ज़ोर ये दिया जाता है कि चाहे उनकी मर्ज़ी है या नहीं, ख़ास बच्चों का तो बेटे तो नहीं चाहते कि वो अलग हों, लेकिन आप बहुओं के बारे में नहीं कह सकते हैं। हर लड़की की ये ख़्वाहिश होती है, आपकी भी होगी जब आपकी शादी हुई थी, कि हम अलग रहें। और हर लड़की की ख़्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी सल्तनत हो, वो राज करे। तो हर एक की ख़्वाहिश होती है कि वो अलग रहे, हर लड़की की। लेकिन उस वक़्त हमारे कानून बदल जाते हैं जब कोई लड़की ब्याह के हम लाते हैं। सारी जमा पूँजी पूरी ज़िंदगी की आप उनकी शादियों पे लगा देते हैं, सिर्फ़ अपनी नाक ऊँची करने के लिए। लेकिन उनको, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, अब हमारे पास उनको अलग करने के लिए पैसा नहीं है, उनके अखराजात के लिए पैसा नहीं है, अब उनको साथ रखना है। तो मैंने तो ये देखा है कि जितना पैसा उनकी शादियों पे और फ़िज़ूल खर्चियों पे ज़ाया होता है, उतने पैसे में उनके अलहदा रहने का इंतज़ाम हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, अब जैसे बच्चा पैदा होता है और माँ ख्वाब देखने लगती है उसके चेहरे के। मेरी बहू, मैंने देखा है अमूमन अपने घरों में औरतें, कि ये तो मेरी बहू के अच्छा ज़ेवर होगा, अच्छा कपड़ा होगा, ये तो मेरी बहू के लिए है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जैसे ही बच्चा जॉब पे लगा, जैसे ही बच्चा 22 साल का हुआ कि जी अब इसकी शादी करनी है, मैंने इसके सेहरे के ख्वाब देखे हुए हैं और अब मुझे तो बड़ा शौक है कि मेरे बेटे की शादी हो और बड़ी धूमधाम से हो। नहीं, अगर आपका बेटा अभी सेटल्ड नहीं है, उसकी, वो अपनी शादी करने, अपना घर संभालने के काबिल नहीं है, तो आप उसकी शादी ना करें। आप उस वक्त उसकी शादी करें जब वो अपने अखराजात के काबिल, उठाने के काबिल हो जाए। लेकिन होता नहीं है। होता ये है कि अगर वो अखराजात उठाने के काबिल भी होता है,
تو یہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں یہ تصور ہے کہ وہ کمائی تو ہمیں ہی دے گا، لیکن وہ جو لڑکی ہم لے کے آئے ہیں وہ بس گھر ہماری خدمت کرے گی اور گھر کے کام کرے گی اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن آج کل کی لڑکیاں ایسی تو نہیں ہیں، آپ ان سے یہ نہیں کروا سکتے ہیں. تو اچھی طریقے سے رہنے کے لیے، ایک اچھے خاندانی نظام کے لیے یہ سب کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. عموماً عورتوں کو اور رویے کس طرح سے اس چیز میں مانے ہوتے ہیں کہ بیٹی اور بہو سے کو الگ رکھنے میں جو باز رکھتی ہیں وہ خود ماں نہیں ہوتی. ماں تو پھر بھی کمپرومائز کر لیتی ہے، لیکن زیادہ تر جو آس پاس والی ہوتی ہیں، بعض اوقات فرینڈز ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بہن ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹی ہوتی ہے جو لڑکے کی بہن ہوتی ہے، اس کا کردار ہوتا ہے کہ نہیں پھر آپ کی خدمت کون کرے گا، آپ اکیلے رہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ کا بیٹا چھن جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جو رویے ہوتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بیٹے کو زبردستی ساتھ رکھنے کے لیے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ ساتھ رہ کے بیٹے زیادہ متنفر اور ذہنی اور قلبی طور پر دور دیکھے ہیں میں نے، بنسبت ان کے جو دور رہتے ہیں. اور بہت مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں لڑکے فیملی پالیٹکس سے تنگ آ کر دوسرے ملک چلے گئے اور پھر بیوی کو بھی بلا لیا. تو اب سوچیں کہ وہ الگ گھر جو چند کلومیٹر دور تھا یا چند گھر ہی دور تھا. بعض اوقات تو بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی دوسرا گھر لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چوائس ہے کہ اگر آپ کا بچہ یہ کہے کہ ہم قریب ہی دوسرا گھر لے لیتے ہیں، وہ اچھا تھا یا سالوں کی دوری جہاں سے وہ آپ 2-4 سال کے بعد آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور جہاں زبردستی کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں جو بچے ہوتے ہیں، آپ کے جو پوتا پوتی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ماں کو مظلوم سمجھ کر دادا دادی اور باقی دجحال سے متنفر ہونے لگتے ہیں. ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح زبردستی بہو کو جوائنٹ سسٹم میں رکھیں، خاص طور پر اگر آپ کے اور بھی بیٹے ہوں اور پردہ کا اہتمام نہ ہو. پھر اس بے پردگی میں آپ بھی حصہ دار اور گناہ گار ہوں گی، یہ بھی سوچ لیں. کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو اگر کوئی پردہ نہیں کرتی ہیں تو ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا، بتانا. لیکن اگر آپ ان کو زبردستی اپنے ساتھ بھی رکھتی ہیں اور آپ کے دوسرے بھی بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں پھر آپ بھی حصہ دار ہیں. البتہ اگر آج کل کے دور میں الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر کی ایک منزل سے اوپر والی منزل ہے. اب جیسے عموماً بڑی عمر ہوتی ہے تو سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کی اوپر والی منزل ہے یا بیسمنٹ ہے تو وہ آپ بچوں کے کو دے دیں، یا پورشن وہ بھی نہیں ہے تو گھر کا ایک پورشن یا ایک کمرہ اور واش روم اور چھوٹا سا کچن آپ ان کو الگ کر دیں. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا بیٹا بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک خدمت کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت کون کرے گا، تو آپ یقین کریں کہ خدمت کروانے والا، خدمت اور محبت جو ہے، محبت اور رحم دلوں میں ڈالنے والا تو اللہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اللہ آپ کی بہو کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، جب وہ شادی کر کے آئی تھی آپ نے اس کو الگ بھی کر دیا ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گی. میری بیٹی کی فرینڈ کینیڈا میں ہے، تو بہت اچھا، یعنی ویل سیٹلڈ تھے، وہاں پہ بچے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن والدین ان کے پاکستان میں تھے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہیں. بچے کہیں بھی ہمارے پاس آ جاؤ تو والدین نہیں آتے ہیں. تو والدین میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی، اب دوسرا اکیلا ہو گیا. تو وہ آدمی، اس کی بیوی، بچوں کو ساتھ لے کے تو واپس پاکستان آ گئے تھے، لاہور آ گئے. وہ کہ اب اکیلا باپ تھا یا والدہ تھی مجھے نہیں معلوم، اب میں بھول گئی ہوں، کہ اب وہ اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا، کینیڈا میں علاج اچھا ہوتا ہے یا ہمارا کریئر ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. تو یہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اللہ نے محبت ڈالی تھی، اللہ نے رحم ڈالا تھا. تو آپ ان چیزوں کے لیے بالکل پریشان نہ ہوا کریں. جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا آپ کے نصیب میں
کہ آپ کو وقت پڑنے پہ آپ کی خدمت کرنے والا کوئی ملے گا تو آپ کو ملے گا. آپ زبردستی ڈنڈے کے بل پہ اپنی خدمت کروانے کے لیے جوانی میں ہی کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح سے کام نہیں بنے گا. اسی طرح میری اپنی فیملی میں ایک بہت قریبی لوگ ہیں اور وہ جو بہو ہیں انہوں نے اپنے سسر کی بھی بہت خدمت کی. اور وہ جو آدمی ہیں جو بیٹے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، لیکن وہ اپنے سسر کی بھی انہوں نے بہت خدمت کی. تقریباً 100 ایئرس تک ماشاء اللہ ان کی ایج تھی. اور ابھی ان کی جو ساس ہیں وہ 90+ ہیں اور ان کی وہ خدمت کرتی ہیں. وہ اب ظاہر ہے ضعیف ہیں، پیشاب کا پخانہ کا بھی ان کو نہیں پتہ چلتا ہے اور اس کے باوجود کھانا وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ساس کوئی بہت یعنی کہ بہت مہربان ساس تھی، نہیں، ایسی تھی جیسی عام طور پہ پاکستان میں روایتی ساس ہوتی ہیں. لیکن وہ کیوں کرتی؟ نہ تو ان کے ہسبینڈ اب ان کے پاس ہیں کہ جو بندہ سوچے کہ ڈنڈے کے بل پہ کروا رہے، اور نہ ہی شادی کے 25 سال کے بعد کوئی عورت ڈنڈے سے کچھ کر سکتی ہے. تو یہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہو دی ہے جو ان کی خدمت کر رہی ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ، ورنہ اب ان کے بچے جوان ہیں، ہسبینڈ ان کے باہر ہیں، اگر وہ کہتی کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں تو کیا زبردستی کوئی کروا سکتا تھا؟ نہیں کروا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ان کو. ایک چیز جو سب سے زیادہ، اور بھی ایک چیز جو مانے ہوتی ہے نا الگ کرنے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں عموماً کہتی ہیں کہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بیٹے کی کمائی خرچ کیسے ہو رہی ہے. یہ جو اکاؤنٹس کا شعبہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ساس کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بہو کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور میں نے ہی بتانا ہے، میں نے ہی سارا کچھ، یہ اپنے بیٹے کی کمائی میں ہی سنبھال سکتی ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کام تھا اپنے ہسبینڈ کی کمائی سنبھالنا. آپ نے ساری زندگی اپنی مرضی سے اپنے ہسبینڈ کی کمائی سنبھال لی. اب اگر آپ کا بیٹا آپ کو مناسب خرچ دے رہا ہے تو پھر آپ کی بہو کہاں خرچ کر رہی ہے، کیا خرچ کر رہی ہے؟ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پہ لگا کے اپنے لیے خواہ خواہ کی ٹینشن نہ بنائیں. اور ان چیزوں سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بے سوادیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. اور وہ تو جوان ہے بیٹا اور بہو، تو بیمار کون ہوگا؟ شوگر کسے ہوگی؟ فالج کسے ہوگا؟ بلڈ پریشر کسے ہوگا؟ آپ کو ہوگا. تو آپ کی یہ عمر ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، جئیں اور جینے دیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی بیماریاں تو آپ کے قریب آئیں گی ہی نہیں. اور پھر سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑا سا ٹبر پال کے اور سارا دن ان کے، میں نے دیکھا ہے، بہت اپنے قریبی لوگوں میں دیکھا ہے پاکستان میں، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن ان کو کام سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے. بچے ہیں، بچوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پھر جو بیٹے بہویں سب ان کے کاموں میں وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اپنے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے عبادت کے لیے یا کسی اور، یعنی کہ اپنے باقی کام کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے. تو آپ بجائے اس کے کہ ان پہ نظر رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہ بڑھاپے میں جب میں بیمار ہوں گی وہ میرے کام آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو محتاجی سے بچائے. اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، تو یہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ اپنے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوچیں ہی نہ کہ ہمیں کل کو ہم نے بیمار ہونا ہے، ہم نے بستر پہ پڑنا ہے تو یہ ہماری خدمت کریں گی. اور ویسے بھی دوسرا اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ آج کل ہر لڑکی جاب کے چکر میں ہوتی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. اب اگر گھر میں آپ ہیں تو بڑے آرام سے، اور خاص طور سے اگر آپ گھر میں ہیں تو پھر تو بہت ضروری جاب کے لیے نکلے گی کہ چند گھنٹے 6-8 گھنٹے جو ہیں وہ آرام سے سکون سے باہر گزاریں. تو کیا ہوگا کہ وہ جاب کے لیے جائے گی اور بعد میں بچوں کو کون سنبھالے گا، گھر کو کون سنبھالے گا، مہمانوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ سنبھالیں گی. تو کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں؟ آپ نے اپنے بچے پال لیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں، اب ان کے بچوں کو ان کے لیے چھوڑ دیں. اور جب ان کو پتا ہوگا نا، ہر ماں کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں،
کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. سب کو پتہ ہے کہ آج کل کی کام کرنے والیاں کیسی ہوتی ہیں. کوئی بھی اپنے بچوں کو کام کرنے والیوں پہ چھوڑ کے اور جاب پہ نہیں جائے گی. تو پھر وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گی، جو یہ ہے کہ آدمی معاشی ذمہ داریاں پوری کرے، کما کے لائے، اور عورت گھر کا نظام سنبھالے، اپنے بچوں کی تربیت کرے. یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور آپ کیا کریں؟ آپ اپنی آخرت کے لیے کریں. میں نے بہت دیکھا ہے، یہاں پہ میری اپنی فرینڈس ہیں کہ بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور آرام سے الحمدللہ اس ٹائم پہ سب کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی قرآن کی تعلیم دے رہی ہے. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے. اگر یہی ٹائم، وہی میں پھر دوبارہ وہی بات مجھے دہرانی پڑتی ہے کہ اگر وہی جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو کیا یہ ٹائم مل سکتا ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آن لائن آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یا پھر آگے آپ پڑھا رہی ہیں؟ نہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے گھروں میں رہنے دیں. آپ مائیں اپنے بچوں کو سنبھالیں، آپ نانی اور دادی بن کر ان سے کھیلیں، ان کی تربیت کریں. آپ کو نینی بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہوگا. اپنی زندگی کی ذمہ داریاں ہم نے سنبھال لیں، سب کو اپنے بچوں کو پال لیا. اب ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں، ایک دور تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور، کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عرب معاشرے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب معاشرے میں، مکہ میں اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور عورتوں کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. اور اس دور میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی شادی سے پہلے ان کے والد عبد المطلب نے ان کے لیے الگ گھر بنایا تھا. آج جو حرم مکہ کا جو دروازہ باب السلام ہے، اس کے سامنے انہوں نے ان کا گھر بنایا تھا. پھر ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد اس وقت کے رواج کے مطابق 3 دن تک وہ اپنے سسرال میں رہے تھے اس دور میں. اور ہمارے ہاں آج کل کے دور میں، پڑھے لکھے دور میں، جب ساس بھی پڑھی لکھی ہیں، لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ سسرال جائے بیٹا تو نیچے سے ہارن دے دے یا میسج کر دے، اور لڑکی باہر آ جائے. ہمارا بیٹا جو ہے وہ سسرال میں نہ جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کے دور میں بھی شادی کے بعد 3 دن تک وہ اپنے سسرال میں رہے تھے. تو آپ کا بیٹا، اگر آپ بیٹی کو تو چاہتی ہیں کہ آپ بہو کو تو چاہتی ہیں، دوسروں کی بیٹی کو چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت کرے، لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ اجازت دیں گی کہ وہ، آخر ہیں تو دونوں انسان نا، کون سی ایسی چیز آپ کے بیٹے میں، ہمارے بیٹوں میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے کہ وہ جا کے ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، وہ جا کے ان کے گھر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کے لیے ہمارے گھر میں رہنا ضروری ہے. دونوں کی حیثیت تو ایک جیسی ہے نا. ہم کوئی خرید کے تھوڑی لاتے ہیں، شادی کر کے لاتے ہیں نا. تو ان کو سپیس دیں، ان کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں. آج ہم نے جو بوئیں گے نا، وہی کل کو کاٹیں گے. اگر آج ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو کل کو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھی رہیں گی، اور آپ کے بچے خوش رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی بیچارہ جاب سے آتا ہے یا بزنس سے آتا ہے، اور دونوں ساس اور بہو اپنے جھگڑے، وہ ادھر سے بیوی اس کے کان بھرتی ہے، ادھر سے ماں اس کے کان بھرتی ہے، تو اس آدمی بیچارے کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ بیچ میں وہ آدمی پس رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ان کو سپیس دیں گے تو آپ کا بیٹا بھی خوش رہے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے. آج تو ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ ایک اچھی بہو جو ہے، ایک اچھی بہو آپ کیسے لائیں، کس طرح سے ایک اچھی بہو کا انتخاب کریں گے کہ آپ کو یہ سب پرابلمز جو ہیں وہ ہوئیں نہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.